बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की बेकदरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी हो रही है, इसकी मिसाल आज से पहले, इससे पहले शायद ही पाकिस्तान में मिले। अगर मैं आपको $1 का रेट बता दूं तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी रुपया कहाँ खड़ा है। $1 आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 255 रुपये का पड़ रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन ऐसे में हमें यह भी बताया जाता है, बहुत ही मारूफ जरीदा है बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें पाकिस्तानियों को ये बताया जाता है कि किस तरह पाकिस्तान मौशी बदहाली का शिकार है। फैक्ट्रीज, कारोबार बंद हो रहे हैं और इस हद तक मुश्किल सूरत हाल है कि बंदरगाहों पर मौजूद कंटेनर्स को छुड़वाने के लिए मार्केट में डॉलर मौजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सभी के लिए बुरी खबरें हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ मखसूस लोगों के लिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज, उनके हवाले से बड़ी अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने वज़ीर आज़म के जो साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज, उनको बेगुनाह करार दिया है। दूसरी अच्छी खबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है, वो हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब। उनके हवाले से खबर आई है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो बहुत ही मशहूर ज़माना जो केस चल रहा था पाक लेन वाला, उसको नैब ने ख़त्म कर दिया है। और नैब ने ऐसे आराम से नहीं ख़त्म किया, नैब ने ये कह करके ख़त्म किया है कि भाई ये जो केस है ना पाक लेन वाला, ये हमारी पहुंच से अब दूर हो गया, तो लिहाजा अब वो मामला भी ख़त्म हो गया। तो इन दो हज़रात के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। और तो और अगर मैं मईशत की बात करूं, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि किस हद तक इंटरनेशनल जरीदे भी ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर मौशी बदहाली है, लेकिन ऐसे में जो हमारी हुकूमत के इक़दामात लग रहे हैं उसमें बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली की जो सवाबदीदी फ़ंड्स हैं और अखराजात जो हैं बेसिकली उनको 90 अरब तक बढ़ा दिया है। ये फिगर आपने याद रखना है, पूरे शो में याद रखना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने जो जजेस हैं उनकी रिहाइश गाहों की तज़ीन व आराइश के लिए 84 करोड़ रुपीज़ मंजूर कर लिए हैं। अब अगर आप इन दोनों खबरों का जायज़ा लें और अगर आप एक ब्रॉडर पिक्चर देखें, यानी एक तरफ जो नेशनल असम्बली के जितने भी अरकान हैं उनके सवाबदीदी जो फ़ंड्स हैं वो 90 अरब पर पहुंच गए हैं, 90 अरब तक बढ़ा दिए गए हैं, और दूसरी तरफ से घरों की तज़ीन और आराइश के लिए सरकारी मुलाजमीन की 84 करोड़। तो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ख़जाने की आप हालत देखें तो ये सवाल तो ज़रूर जन्म लेता है कि भाई या तो जो मौशी बदहाली के हवाले से बात की जा रही है, जो नैरेटिव दिया जा रहा है वो झूठ है, या फिर जिस तरीके से हुकूमत इक़दामात कर रही है, सवाबदीदी फ़ंड्स के बारे में बात कर रही है, जिस तरह से बजट मख्तस किए जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन की तज़ीन व आराइश के लिए, उनके घरों की तज़ीन व आराइश के लिए, ये गलत है। इसमें सच क्या है मैं आज की इस डिस्कशन में जानने की सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। मुझे आज ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निहाल हाशमी साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सबसे पहले मैं शो का आगाज़ उस्मान सईद बसरा साहब आपसे करना चाहूँगी। बसरा साहब, ओपन मार्केट और इंटर बैंक जो आप कह रहे हो, इंटर मार्केट जो है वो दोनों बेसिकली सेम पेज पर आ गए हैं। वो वाला सेम पेज जो आपका भी कभी किसी ज़माने में हुआ करता था पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के साथ, अब वहाँ पे जो रेट है वो 255 है। तो आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि आप लोगों के लिए एक स्टेज तैयार है। खान साहब बाहर निकलें, ज़मान पार्क से कहीं भी अपने घर के बाहर भी खड़े हो जाएंगे ना, तो आपके लिए स्टेज सजा हुआ है, ऐसी तैसी आप कर सकते हैं इस हुकूमत की। तो इंतज़ार किस बात का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनेश, देखिए, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और आज जब आप पाकिस्तान की इस मुआशी तबाही का जो आज हम एक इस ज़बू हाली का दुखड़ा सुना रहे हैं, असल में हम पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग ये नोहा पढ़ रहे हैं कि आज से ठीक 9 महीने पहले जब पाकिस्तान की मुआशियत जो थी वो 6% के हिसाब से तरक्की कर रही थी, और ये गवाही मैं नहीं दे रहा, आप नहीं दे रही, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो इस इंपोर्टेड हुकूमत के अंडर काम करता है उसने कहा कि आज से 9 महीने पहले मुआशत की शरह ग्रोथ, शरह तरक्की, शरह नमू वो 6% थी। जब पूरा पाकिस्तान जो था वो बड़ा सर पे बाजू रखे हुए, और ख़ास तौर पे ये PDM और जितना इनका जो 13 जमातें हैं और इनके लोग कि जी मुल्क में बड़ी महंगाई है, जब आज से ठीक 9 महीने बल्कि 10 महीने पहले जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो इस मुल्क के अंदर डॉलर की प्राइस थी 158 रुपये। आज इस मुल्क के अंदर आपने कोट किया 255 रुपये है। अभी मैं अपने एक दोस्त के पास से उठ के आ रहा हूँ, वो 255 में डॉलर नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं हमसे 265 रुपए की डिमांड की जा रही है। ऐसा ही है। इस मुल्क में क्या हुआ कि 6% से तरक्की करती हुई मुआशियत जिसको इमरान खान और उनकी मुआशी टीम लीड कर रहे थे,
اس کی حکومت کو گرا کے، جس کے دور میں ڈالر 158 روپے تھا، اس کی حکومت کو ایک سازش کے بعد گرا کے یہ نااہل، دیکھیے جب ہم کہتے تھے تب لوگوں کو لگتا ہے یہ ایک سیاسی نیریٹو ہے. دیکھیے آپ نے ابھی کہا کہ نیریٹو وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے حقیقت نہ ہو اور آپ نے بیان بازی سے کھڑا کیا ہو. آج یہ حقائق، یہ نمبر چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی سازش کے بعد یہ 13 جماعتیں اور ان کی 14ویں چھتری جو ہے نااہل ہیں. جی مجھے ہمیں پتہ ہے سٹیج پر کب آنا ہے، کب نکلنا ہے باہر، کب آپ نے عوام کو بتانا ہے. کل بھی میں عمران خان صاحب کو سن رہی تھی، فواد چودھری کے بجائے وہ اپنے بارے میں کتھارسس کر رہے ہیں. مریم نواز آ رہی ہے منڈے کو، جب میں نے شو کرنا ہے نا تب تک مریم نواز آ چکی ہوں گی. پنجاب کے دورے کرنے کے لیے ان کا جو پورا روڈ میپ ہے وہ تیار ہو چکا ہوگا. خان صاحب کدھر ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اپنا بینش، آج پاکستان کی معاشی حالات اور عام آدمی کا یہ حالت ہے، میں آپ کو بتاؤں مجھے دل سے ان لوگوں پہ بیچارے جو تنخواہ دار طبقہ ہے کس طرح گزارا کریں گے. آج میں آپ کو یہ پریڈکشن دے رہا ہوں کیونکہ میں ایک اپنے دوست کے پاس سے اٹھ کے آ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے پاکستان میں یہ مہنگائی کا عالم ہوگا کہ رہے رب کا نام. تو مجھے بتائیے سیاست کیا ہوگی جب اس ملک کے اندر عام آدمی کی زندگی، اس کا کھانا پینا، اس کی زندگی اور سانسوں کا جو ایک تال میل ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ مریم نواز کے آنے سے جو اگلا ہفتہ ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے. السلام علیکم نہال بھائی. نہال بھائی خوش تو آپ بہت ہوں گے، مطلب بالآخر وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے آپ کو ذرا بے بس اور لاوارث سی محسوس کر رہی ہے، ان کو وارث ملنے والا ہے، بیکاز ظاہری سی بات ہے مریم نواز نے آ کے لک آفٹر اور ٹیک اوور کرنا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ملک اور سیاست کیسے چلے گی؟ یہی بات جو کہ عثمان سعید بصرہ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. فائنینشیل ٹائمز دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈان نیوز کے اندر آپ آرٹیکلز دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. مطلب معتبر جریدے یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بدحالی کا شکار ہے. لیکن ایسے میں شہباز شریف صاحب ان کی حکومت کی میں کیا کہوں 90 ارب ایک بڑھا دیے، 84 کروڑ روپے کا فنڈ ایک منظور کر لیا. کیا ایسے چلائیں گے آپ پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بینش سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سنجیدہ اور ایسے سبجیکٹ کو آپ نے لیا ہے جس پہ بات ہونی چاہیے. بدقسمتی سے اگر ہم ماضی کے دریچے پہ دیکھتے ہیں تو یہ جو پارلیمنٹرین کو 90 بلین کی آپ نے بات کی، یہ شروع ہوتا ہے ایوب خان کے دور سے. یہ شروع اور فروغ پاتا ہے ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں. میں اپنے فاضل دوست یہاں حسن مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ان کے توسط سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جی جو ہمارے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، سینیٹر ہیں، ان کا کام قانون سازی کرنا ہے، ایریا ڈیولپ کرنا نہیں ہے. ایریا ڈیولپ کرنا بیسک جو کام ہے وہ ہے کاؤنسلرز کا، وہ ہے لوکل باڈیز کا. بدقسمتی سے ہم نے لوکل باڈیز اور کاؤنسلر کا ذمہ اپنے سپرد لیا اور اٹ از اے پولیٹیکل برائب. اگر ہم اس ملک میں بلدیاتی لوکل باڈیز کو زیادہ پروموٹ کرتے تو شاید اتنے فارغ نہ بیٹھے ہوتے ایم این اے، ایم پی اور سینیٹرز کے وہ ترقیاتی کام پارلیمنٹرین کرتے. دوسری طرف جو آپ نے 84 کروڑ کی بات کی ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ یہ 90 اور 50 یا 100 ارب پہ جو فنڈ ہے وہ کس کو خرچ کرنا چاہیے. تھرو بلدیات، تھرو ادارے. پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، وہ ایک اوورسی کمیٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک کمیٹی ہمارے پاس بنی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ جناب ایم این اے یا ایم پی اے یا سینیٹر جو ہے وہ جا کے روڈ، سڑک، نالے، سیوریج بنائے. اس کلچر کو اسٹاپ ہونا چاہیے پاکستان میں. دوسرا 84 والا 84 ہماری پر جلتے ہیں 84 پہ. دیکھیں نا، ہم سمجھتے تھے کہ ہم مالکان ہیں اس ملک کے. ہم مالکان نہیں ہیں. مالکان وہ لوگ ہیں جو ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں. مالکان وہ لوگ ہیں جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں. مگر کیا کریں، ہم وہ مالک ہیں جو غلام سے بدتر زندگی گزارتے ہیں. اگر ہمارے گھر پہ تو دیکھیں نا، ہمارے کسی کے گھر میں ٹین کا چھت نہیں ہے، کسی کے گھر میں سیمنٹ اور کسی کے پلاسٹر جھڑ رہا ہے، کسی کے گھر میں پانی نہیں ہے، کسی کا گھر لیز نہیں ہے. مگر صاحبان کے لیے تو ہمیں اچھا انوائرمنٹ دینا ہے نا کہ اس ملک کے معاملات کو بہتر طور پہ دیکھیں، انصاف بہتر ہو، ان کو پریشانی کوئی نہ ہو، ٹھنڈا گرم پانی کرنے مشین ہو ان کے پاس، ان کے پلاسٹر نہ جھڑ رہے ہوں، وہ والی اے سی لگی ہو جس سے ٹھنڈے اور گرم دونوں ہوا نکل رہا ہوتا ہے. ان کے بچوں کو اسکول آنے یہ بات تو آپ تسلیم کر لیں کہ ڈار صاحب کے بھی پر جلے ہیں ڈالر کے آگے. ڈار صاحب ناکام ہوئے ہیں، 200 سے نیچے لانا تھا. مجھے بھی انہوں نے بہت بار ٹی وی شوز میں کہا
آف دا ریکارڈ بھی کہا. لنڈن میں بھی جب ان سے ملاقات ہوئی مجھے بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں آؤں گا, میں 200 سے نیچے لا کر کے دکھاؤں گا. اب نہال بھائی اب تو آپ یہ مانیں کہ بات جو ہے وہ ڈار صاحب کے بس سے باہر چلی گئی ہے. نہیں, ڈار صاحب کے بس میں اب بھی ہے کیا؟ اکیلے ڈار صاحب کا 22 کروڑ ملک اکیلے ڈار صاحب کا ہے؟ اس ملک کے بزنس مین بھی قربانیاں دیں. پر کلیم تو ڈار صاحب نے کیا. جس ملک میں اسماعیل صاحب تو آج بھی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی کوششوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا. ایڈ کر لیں, اب مکمل کریں جی. جس ملک کے بینکر 56 بلین روپیز ڈالر کے مارکیٹ میں ہیر پھیر میں ہوڈنگ میں بڑھانے میں گھٹانے میں کما لیں, اللہ ہی حافظ ہے. اس ملک کے جس ملک کے بینکوں نے 56 بلین کمایا ہے, کس نے کرایا؟ ہماری قوم کے معیشت کو چونا لگا کے کمایا. بزنس مین کما رہے ہیں. کوئی سرکاری افسران اپنے اللہ تللے پرکس اینڈ پریولیج ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی جوڈیشل افسر تیار نہیں ہے, کوئی لا انفورسنگ ایجنسی تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ اپنے گارڈ کے لیے جو ان کی موبائل چلتی ہے اس کو بھی کم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر ہم دیتے ہیں نا ٹیکس, ہم لوگ رہ گئے اور پھر ڈار صاحب رہ گئے. جب تک پوری قوم ایک نہیں ہوگی. حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں نہال بھائی؟ یہ آپ کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. آپ اتنے کمزور تو نہیں ہیں, حکومت اتنی کمزور نہیں ہے, شہباز شریف صاحب اتنی کمزور نہیں ہے. شہباز شریف صاحب 340 دن زیر حراست رہ سکتے ہیں تو یہ مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. یہ آپ ہی کی کیمپین ہے نا, ہم بھولے نہیں نہ بھولنے دیں گے, یہی ہے نا آپ کی کیمپین. ارے میڈم آپ تو ہماری دشمن لگی پڑی ہیں. آپ ذرا ہماری یہ بات بھی سن لیں تو پھر کون آ کے چلائے؟ آپ ماشاء اللہ سے چلوانا چاہتی ہیں. عوام کی بات کرنی ہے عمران خان جیسے, ایک منٹ پلیز, لیٹ می فنش. جی کر لیں میڈم, لیٹ می فنش. جی سر. اس عمران خان سے چلوانا ہے, اس عمران خان کے چلوانا ہے جو 45 مہینے میں 49 بلین ڈالر قرض لیتا ہے, جو 30 روپے آٹے کو لے جاتا ہے 90 روپے پہ, جو 60 روپے کے پیٹرول کو لے جاتا ہے 160 پہ, جو 100 کے ڈالر کو لے جاتا ہے 200 پہ. اس عمران خان سے چلوائے. جو سارے خارجہ پالیسی تباہ برباد, اس عمران خان سے چلوائے جس نے پاکستان میں 49 بلین ڈالر تو لون لیا مگر ایک اینٹ نہیں لگایا. اس عمران خان سے چلوائے جس نے اخلاق کی قدر. اس عمران خان سے چلوائے جو مذہبی ٹچ دیتا ہے. کمال بات کر رہی ہیں سر. آ گیا آپ کا پوائنٹ, آ گیا. میرے ساتھ بنے رہیے. میں نے آپ لوگوں کو ناظرین, ہاں آپ لوگوں سے بات کری. اور اس عمران خان سے چلوائے جو IMF کے پاس گیا, کوئی پاکستانی وزیر خارجہ بھارت جا رہا ہے. اینڈ آف کورس بھارت اسی لیے جایا جا رہا ہے تاکہ جو وہاں پہ ٹائز ہیں, اکانومی کے جو ٹائز ہیں وہ بہتر ہوں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ عنقریب بھارت کے دورے پر جائیں گے اور اس کا آپ دیکھیں گے, اللہ کرے کہ اچھے نتائج نکلے. لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے کہ 12 سال کے بعد کوئی وزیر خارجہ اپنے ہمسائے ملک جا رہا ہے, مطلب خیر سگالی کے لیے, ریلیشنز بہتر کرنے کے لیے. اچھا جی, اب آپ سے میں سوال کر لیتی ہوں. بسرا صاحب, میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ جی یہ نہال بھائی نے جو کہہ دیا وہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے اس کا جواب تو ویسے ہی دینا ہے, میرے سوال کا دے یا نہ دے. لیکن جو کیمپین ہے نا, یہ نون لیگ نے شروع کیا ہے, اس کیمپین میں کچھ غلط نہیں ہے. میں آپ کو دے دیتی ہوں سر, پڑھ تو لوں نا. اچھا پڑھ تو لوں نا, وقت بچا دوں گا. چلیں, شہباز شریف صاحب 340 دن یہ آپ ہی کو پڑھانا ہے نا, حراست میں رہے. نواز شریف صاحب 374 ڈیز, مریم نواز صاحبہ 158 ڈیز. میرے ساتھ جو شو میں اس وقت موجود ہیں, انہوں نے جوڈیشری کو, ان کی فیملی کو تھریٹ کیا, سزا ملی. سملر کیس جو کہ فواد چودھری صاحب نے کیا. فواد چودھری صاحب نے سر الیکشن کمیشن, ان کی فیملی. سر ایک مجھے سوال تو کرنے دینا. نہال بھائی آپ اپنا پوائنٹ رکھیے گا, مجھے جواب تو لینے دینا. مجھے سمپل یہ بتائے عثمان سید بصرہ صاحب, عمران خان صاحب انٹچبل کیوں ہیں؟ آپ کہتے تھے کہ یہ لوگ مافیا ہیں, جو مافیاز ہیں وہ 300 دن جیل میں رہیں گے, اور عمران خان صاحب ابھی تک جو ہیں اتنی سٹرونگ باتیں کرنے کے باوجود آزاد گھوم رہے ہیں. عمران خان صاحب انٹچبل کیوں ہے؟ یہ میں نے اسکرین پہ چلا دیا. یہ ہمارے لوگ اسکرین پہ دیکھیں. نواز شریف ایسٹ بیونڈ دا مینز کے کیس میں یعنی چوری میں گئے, ان کی بیٹی چوری میں گئی. شہباز شریف صاحب جن کو 340 دے سنیں شہباز شریف 340 یہ کوئی طریقہ نہیں نا. بیناش یہ طریقہ نہیں ہے. بولنے دیں, میں اس کیمپین کی تباہی پھیر دوں گا. مجھے بات سنیں, شہباز شریف ٹی ٹی کیس, پاکستان کا مصدقہ ٹی ٹی کیس, مریم نواز کو کورٹ نے بری کیا. میں اپنا فیکٹ چیک دوں گا. آپ کیمپین
تو میرے جتنے سننے والے ہیں، یہ میری بہن نے بڑا اچھا مقدمہ لڑا حمزہ صاحب کو ٹی ٹی کیس میں، پاکستان کے اندر بدترین ٹیٹیاں. سن تو لیں، سن تو لیں آپ، سن تو لیں نا میری، آپ سنیں. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب، ان کو پوچھا گیا کہ آپ کے ایسٹ بیون دا مینز ہے، انہوں نے کہا میرا پرائز بانڈ نکل آیا تھا، یہ پرائز بانڈ میں اندر رہے. یہ خواجہ سلمان صاحب اپنی ابیوز آف پاور میں اندر رہے. رانا ثناء اللہ کے پاس ہیروئن پکڑی گئی. خواجہ محمد آصف صاحب پاکستان کے اندر رہ کے باہر نوکری کرتے رہے. آگے سنیں، شاہ خاقان عباسی ابھی بھی نیب کے اندر ہیں. احسن اقبال صاحب نے وہاں پہ جتنا اپنا 400 دن جیل میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا نہیں کہہ رہے، لیکن ایک فواد چودھری صاحب کیا جیل چلے گئے، عثمان سید بسرا صاحب آدھی آدھی رات کو اٹھ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا بن گئے. سر آپ انٹچبل کیوں ہیں؟ آپ سنیں، آپ انٹچبل کیوں ہیں؟ یہ تمام لوگ جو بینش نے اپنے پروگرام میں چلائے، پاکستان میں چوری اور ایسٹ بیون دا مینز میں اندر ہے. فواد چودھری کو اس لیے اندر کیا گیا غداری کے مقدمے میں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک سچ بول رہا ہے. اس نے چوری کی، اس نے ڈاکہ ڈالا، کیا اس نے ایسٹ بیون دا مینز نکلے؟ کیا اس نے پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا؟ کیا وہ پتھر لے کے وہاں چلا گیا؟ پاکستان کے سپریم کورٹ پر اس نے حملہ کیا؟ نہیں کیا. اس کا ایک قصور ہے، وہ سچ بولا اس نے. یہ ڈاکو ہیں سارے، انہوں نے چوری کی، ان کو سزائیں ہوئی، نواز شریف کو سزا ہوئی، ان کی بیٹی کو سزا ہوئی ایسٹ بیون دا مینز کے اندر. نہیں بینش، آپ کو سننا پڑے گا، یہ ڈرامہ نہیں چل سکتا، یہ ڈرامہ نہیں چل سکتا. یہ سب ڈاکو رہے ایسٹ بیون دا مینز کے اندر. ان کو سزائیں ہوئی، نیب کورٹ سے سزائیں ہوئی، ان کی سزائیں معطل ہوئی ہیں. فواد چودھری کو آپ ان سے ملا رہی ہیں، عمران خان کو ان سے ملا رہی ہیں. آپ سنیں بھائی جان، نہال بھائی آپ سنیں، آپ نہال میں سنیں، نہال میری بات سنیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ذاتیات میں بات کریں. آپ کو میں بڑا بہادر سمجھتا تھا. میں نے آپ کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا. سپریم کورٹ جب معافی مانگنے آپ آئے تھے، آپ کے پسینے چھوٹ رہے تھے. خدا کی قسم آپ کہاں پر رہے تھے اس دن؟ میں وہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس لیے آپ چپ کر جائے. آگے سنیں، میری بینش میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایک طرف اس ملک کے اندر آج آزادی رائے کا مسئلہ ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ ساری لسٹ ان لوگوں کی ہے جن کو ایسٹ بیون دا مینز اور ڈاکے میں اندر پکڑا گیا. فواد چودھری کا مسئلہ کیا ہے یا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، ان میں سے کسی کی ماں بہن کی ویڈیو ڈال کے بنائی گئی؟ ان میں سے کسی کی ماں بہن کی ویڈیو اعظم سواتی کی بنی ہے؟ فواد چودھری نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ہماری نظر کے اندر، بادیو نظر میں نہیں، ہم ایویڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پارٹی کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا دیا. جب سے یہ ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے پاکستان میں آزادی رائے اور آپ کی صحافتی آزادی 132ویں سے 152 نمبر پہ چلے گی. یہاں لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا آپ کے صحافی بھائیوں کو سچ بولنے کے اوپر. ایک دن آئے گا بینش جب میں اور آپ آج نہال وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک کی پریویلیج کلاس کون سی ہے. اس ملک کے اندر ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب سچ بولا جائے گا. 4 سال کیوں بھول جاتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں گجنی بن جاتے ہیں؟ سنیں آپ کے دور حکومت کے اندر ابصار عالم، مطیع اللہ جان، اتنے صحافیوں کے ساتھ برا ہوا، ان کی نوکریاں چلی گئی. نیو ٹیلی ویژن کو تھریٹس آتے رہے، میرے شو کے لیے تھریٹس آتے رہے کہ یہ شو بند کر دیں، سینسر کریں اس شو کو. آپ وہ وقت بھول جاتے ہیں. سر مجھے ایک بات لے لیں، بڑی امپورٹنٹ بات. آپ میری بات سنیں بینش، ایک بات سنیں. بڑے معتبر صحافی ہیں حامد میر صاحب، بالکل ہیں، ان کو آفر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میرے آفر ہونے میں عمران خان اس کی حکومت نہیں، کچھ اور لوگ ہیں. چلائیں پھر بات کو، اس بات کو آپ ایک دن کہیں گی اور مانیں گی. اس ملک میں لیکن اس سے بھی عمران خان صاحب کی بے بسی ثابت ہوتی ہے. اتنے بے بس وزیر اعظم اس ملک میں، یہ آپ کے اوپر قلم کا ٹیکا ہے. نہ کریں، ایسا بے بس وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کسی اور کی، یہ آپ کے اوپر قلم کا ٹیکا ہے. بریک لینا ہے مجھے ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، پی ایم ایل این کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی کو بھی ہم شامل کر لیں. ویل بی بیک. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ویری مچ ان کانورسیشن ود عثمان سعید بسرا صاحب. اور آج کی سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہوا ہے نہال ہاشمی صاحب نے بھی. نہال ہاشمی صاحب، وہی سوال ہے، اتنے دنوں تک 400 300 دنوں تک جیلیں آپ نے کاٹ لی، اتنے مشکل وقت آپ نے کاٹ لیا، لیکن معیشت کے اعتبار سے مشکل فیصلے نہیں آپ سے ہو پا رہے؟ مشکل فیصلے ہم نے کر لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. اور سارے قوم مل کر کے، دیکھیے یہ پھر میں کہوں گا 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور جب سب مل کے سانجھے کے جب مسئلہ ہوتا ہے تو سانجھے طریقے سے حل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ہم بھور سے نکالیں گے. جو IMF کے پاس گئے تھے نا خان صاحب اور مہنگی LNG لی تھی، آج ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. نہ وہ اس طرح کے شرائط مانتے کہ اسٹیٹ بینک کو انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا،
انہوں نے اور کئی ادارے تباہ برباد کر دیے، اور انہوں نے IMF کو ہر وہ کنڈیشن مان لیا جو IMF ان کے اوپر مسلط کری تھی۔ ہم چونکہ ان کی لیگیسی ہیں، ان کی کنٹینیوٹی گورنمنٹ پاکستان ہے، تو ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے جو یہ آج مہنگائی ہے، جو IMF کی ڈکٹیشن ہے، اس کی ذمہ دار خان صاحب ہے۔ خان صاحب نے اس ملک کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا ہے، 49 ارب ڈالرز میں سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ معیشت کے خلاف بات نہ کریں۔ یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ اپنے ملک کی معیشت کی بربادی اور تباہی کی بات ہم آن ایئر نیشنل ٹیلی ویژنس پہ کرتے ہیں، جس سے انٹرنیشنلی ایک میسج جاتا ہے کہ پاکستان میں نہ انویسٹمنٹ کرو، نہ یہاں پہ مارکیٹ ٹھیک ہے۔ دیکھیے کسی بھی، آپ کو پتہ ہے بینک آف انگلینڈ کیسے دیوالیہ ہوا تھا؟ ایک خاتون گئی بینک سے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالنے، تو وہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جاؤ جاؤ، نہیں ابھی لائن پہ کھڑی ہو۔ اس نے کہا بینک آف انگلینڈ دیوالیہ ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ اس نے پورے لنڈن میں دوڑ دوڑ کے چیخا کہ جب بینک آف لنڈن دیوالیہ ہو گیا، ہر آدمی گیا اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالیا، واقعتاً ہو گیا دیوالیہ۔ تو آج اگر ہم اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے کے لیے منترا گاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے اپنی ایک سیٹ کے خاطر، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم مخالف ہو سکتے ہیں بسرا صاحب کے، مگر پاکستان میں ہم دونوں ایک ہیں۔ جتنا پاکستان میرا ہے اتنا ان کا بھی ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے بات کریں، اور ہم بھی اگر کوئی عمران خان صاحب اچھے کام کر کے گئے ہیں، اگر انہوں نے کہ معیشت کی بہتری کی بات کی ہے، کوئی ایک وے فارورڈ نکالا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اور یہی وائس ورسا آج دیکھیے، اس سے اسحاق ڈار کی سبکی نہیں ہوگی، پاکستان کی سبکی ہوگی۔ اس سے PMLN اور PDM کی سبکی نہیں ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کے عوام کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔ تو جس عوام کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں، ان کے لیے دن رات بات کرتے ہیں، ہمیں اس عوام کے خاطر 1 سال یا جتنے بھی وقت ہمیں لگے پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں مل کر کے کہا۔ اور پھر اسی لیے شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک بیان دیا تھا کہ آئیں مساق معیشت کرتے ہیں، مگر خان صاحب کے سمجھ میں نہیں آیا تھا اس وقت یہ بات۔ خان صاحب کے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محسن نقوی نے حکومت گرایا، باجوہ صاحب نے گرایا، سپریم کورٹ نے گرایا، امریکہ نے گرایا، یا وہ 100-150-200 MNAs نے گرایا ان کی حکومت۔ تو جس دن ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اس دن شاید اس طرح کی اپوزیشن اور جو وہ کر رہے ہیں، آپ نے باتیں جو بہت لا اچھی اینڈ کی ہیں، آرڈر۔ میں نے ایڈ کر رہا ہے، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں، بیکاز یہ سلسلہ نکلا ہے، آپ کافی میچور قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ بھی سیاستدان ہیں، آپ وکیل بھی ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں۔ کیا جو سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، ان کو منہ پر کپڑا ڈال کر پیش کرنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں تو اس کو کنڈیم کرتی ہوں۔ بالکل بالکل بالکل، کسی بھی شہری کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ ایکس پارلیمنٹرین، یہ جو ہمارے سرکاری اہلکار کرتے ہیں، یہ پاکستان کی توہین کرتے ہیں، انسانیت کی توہین کرتے ہیں، سول سپرمیسی کی توہین کرتے ہیں، سول سوسائٹی کی توہین کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی صورت نہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو بھی اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی۔ کون ہے جس کے حکم پر یہ کیا گیا جو حکومت سے بھی بڑا ہے؟ اگر آپ حکومت میں بیٹھ کر کے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھ کر کے اس کو کنڈیم کر رہی ہوں، تو پھر یہ کس کی حمایت پہ کیا گیا، کس کے آرڈرز پہ کیا گیا؟ وہ لوگ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں، وہ اس طرح کام کر رہے ہیں تاکہ عمران خان کی طرف ہمدردی آئے، PTI کی طرف ہمدردی آئے، اور ہمارے طرف تنقید ہو۔ دیکھیے، میں نے کسی عدالت کا نام نہیں لیا تھا، میں نے ان کردار جو آج بھی موجود ہیں، میں نے کہا تھا حساب مانگنے والوں، ہم تمہارا یومی حساب بنائیں گے، تو میں نے کسی کا نام لیا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پارلیمنٹرین کے ساتھ ہتک آمیز سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی سول سپرمیسی کی فنڈامنٹل رائٹ کی توہین ہے۔ کہ یہ کون ہوتے ہیں جو آپ پہ ٹیکس پہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ہی پاکستان میں سب سے بڑا ہوں۔ ہر کوئی، آپ ٹی وی اینکر کو بیٹھ کے دیکھ لیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے پاکستان اس نے چلانا ہے۔ جو ہمارے لا انفورسنگ ہے وہ سمجھتے وہ چلا رہے، بزنس مین سمجھتے وہ چلا رہے، ہماری جوڈیشری سمجھتی وہ چلا رہے۔ جن کو پاکستان چلانا ہے وہ جیل میں، یا ان کے چہرے کے اوپر آپ نے کپڑا ڈالا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ قابل مذمت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت آپ نے نہیں چھوڑنی ہے نا۔ اگر ہم چھوڑیں گے تو کس کے لیے چھوڑ کے جائیں؟ آپ بتا دینا، پھر آ جائے کوئی کہے میرے عزیز ہم وطنوں تو لے لے، یا تو پھر آپ اپنے اندر تھوڑا ذرا جگرا پیدا کریں، اور جن کا حکم چل رہا ہے پھر ان کو چلانے دیں، آپ نہ بیٹھے کرسی کے اوپر۔ محترمہ ہم نواز شریف کے لوگ ہیں، ہم نواز شریف کے فالوور ہیں جو آئین قانون کے مطابق چلیں گے۔ آئین پاکستان جو ٹائم فریم دیتا ہے ہم اسی ٹائم فریم کے مطابق الیکشن انشاءاللہ ضرور کروائیں گے، اور ہر کو دعوت ہے آ کے الیکشن بائیکاٹ نہ کیجیے گا، بائیکاٹ نہ کیجیے گا، بائیکاٹ نہ کیجیے گا، آ کے الیکشن لڑیے گا۔ آل رائٹ،
نہال ہاشمی صاحب کا موقف میں نے آپ کو سنایا, یہ نون لیگ کا موقف ہے, ٹھیک ہے, میں نے خود مذمت کر دی. اب یہ صرف آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں دکھانے جا رہی ہوں نا, یہ کسی میڈیا والے نے, کسی میڈیا پرسن نے نہیں, کسی ویلاگر نے نہیں, کسی اینکر نے نہیں, کسی نون لیگ کے بندے نے, کسی پیپلز پارٹی کے بندے نے نہیں تانا مارا. آپ لوگوں کو فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے اوپر بھی تانے سننے کو مل رہے ہیں. اتنے برے حالات آپ کے ہو گئے, ذرا سن لیجئے جی, سناؤ جی ذرا ان کو تانا سنائیے, کون دے رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا, بس وہ سروں لے گئے ساری پارٹی میں. اور میں نے کہا تھا کہ یار آپ کو 25 مئی یاد ہے, آپ نے ضرور دوبارہ بار بار آزمانا ہے, جو آزمائے ہوئے ہوں تو اس طرح نہیں کرتے. اور 3-4 بندوں کی وجہ سے, ایک تو بیچارہ میں نے بڑا افسوس ہے, کدی پہلے پھڑیا جاتا تو اسی ساڈا کام ٹھیک ہو جانا سی. جی اے سن لیتی جی تسی, تہاڈی تے پنجابی بڑی چنگی ہے, اگر پہلے گرفتار ہو جاتے تو بڑا مسئلہ حل ہو جانا سی. دیکھیے ہم ایک یو نو ہو از سیئنگ دس, پرویز الہی صاحب. پرویز الہی صاحب اپنی ایک ڈومین کے اندر پالیٹکس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ابھی ایک حکومت سے باہر آئے ہیں. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیونکہ اپنی پارٹی کے تناظر میں کر رہے ہیں, ہم پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور ان کو آگے پی ٹی آئی کی صدارت بھی آفر ہو چکی ہے. جسٹ ٹو ایڈ دس, سنیں جب وہ پی ٹی آئی میں آئیں گے, یہ ساری کی ساری یا اپنا ایسے میڈیا کے اندر چلنے والی باتیں, جب وہ پی ٹی آئی کے اندر آئیں گے تب کی بات. ابھی میں بنش آپ کی بڑی کیونکہ سنجیدہ بات نہال نے بھی کی ہے تو میں اس کو تھوڑا کنٹینیو کرنا چاہوں گا. دیکھیے نہال بھائی, جب آپ کے اوپر وہ مسئلہ بنا تھا, میں اس دن سپریم کورٹ میں موجود تھا جب آپ آئے تھے. مجھے یہ موجود ہے, چلے میں آج آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا. مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے خلاف وہاں پہ کچھ لوگوں نے انتظام کر رکھا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہاتھا پائی کی جائے. ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے ہم. یہ آپ کے علم میں نہیں ہے, تب بھی نہیں تھا, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے ایک چیز کے اوپر بہرحال ہم سب کو متفق ہونا ہے, یہ ملک کا آئین اور اس ملک کا قانون پاکستان کے اندر پارلیمانی نظام جمہوریت کو جو ہے وہ بپا کرتا ہے, اسی کا تحفظ کرتا ہے. کیا خوبصورت. اس کے علاوہ جو بھی انتظامات ہیں, اس کے علاوہ شکریہ حسن صاحب. مجھے لگا کہ بلاول بھٹو صاحب کے بھارت کے دورے کے بعد ہی آپ مجھے جوائن کریں گے, لیکن آئی ایم ہیپی آپ نے جوائن کر لیا. یہ بسرا صاحب کی بات مکمل ہونے دیں, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی اچھا, آئین جمہوریت کی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. اچھا جی, کسی طور پہ بھی وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر آئین میں درج نہیں ہیں, کسی طور پہ بھی ان کا ہونا ماضی میں, ان کا ہونا حال میں, اور اس کو ہونے دینا مستقبل میں پاکستان کے لیے کسی طور پہ بھی نیک شگون نہیں ہے. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, ماضی میں بھی نہیں تھا نا, مان رہے ہیں نا. میں نے آپ کو بات کیا کہا, آگے ایک بات میری سنو, اور تب آپ نے آواز اٹھا کر ٹھیک نہیں اتنی اچھی باتیں کی نہال بھائی نے. صرف ایک لائن میں ان کو بتا دوں, اس کے اندر ایک تڑکا لگا گئے ٹپیکل مسلم ایک نون والا. کہتے ہیں جی یہ نہ بتائیں لوگوں کو, دنیا کو, کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کنگال ہو گئی ہے. نہال بھائی آپ کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی؟ یہ دنیا جو 21ویں صدی ہے بھائی, یہ گلوبل ویلج ہے. یعنی دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آپ کی نااہل جو نااہلی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس 4 ارب امریکی ڈالر پڑے ہوئے ہیں, اور جو پورٹ کے اوپر سامان پڑا ہوا ہے 7 ارب امریکی ڈالر کا پڑا ہوا ہے. کیا دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ ڈالر کی یہاں پہ کوئی فری فال رکنے والا نہیں ہے؟ کیا دنیا کو معلوم نہیں یہاں آٹا نہیں مل رہا؟ دنیا کو معلوم نہیں کہ ہمارے قرضوں کا کیا حال ہے؟ دنیا کو معلوم نہیں کہ آپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں؟ اگر میں نہ بولوں گا, بینش نہیں بولے گی, آپ کو آئینہ نہ دکھائیں گے, آپ کو اپنی بھدی شکل نہیں نظر آئے گی, تو نہ نظر آئے. یہ کرسی ایسی ہے, ہم آپ کو بھی آئینہ دکھاتے تھے, آپ کو نظر نہیں آتے تھے, آپ کہتے تھے یہ آئینہ ہی بند کر دو, یہ شو ہی بند کر دو, مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, حسن مرتضیٰ صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. ایک چھوٹا سا وقفہ, ول بی بیک. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب بہت دیر کی مہرباں آتے لیکن بس پھر یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ جمہوریت کے علم بردار ہیں, آپ کی پارٹی کی ایک بڑی ہی جدوجہد رہی ہے جمہوریت کے لیے. فواد چودھری صاحب کو جس طرح سے اریسٹ کیا گیا, جس وجہ سے اریسٹ کیا گیا, اور جس طریقے سے ان کو پیش کیا گیا منہ پر کالا کپڑا ڈال کر, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں بینش, گزارش اتنی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کی بالادستی کے لیے, فریڈم آف اسپیچ کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ جدوجہد کی ہے اور اس کے لیے بات بھی کی ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ کسی ایک کے لیے یہ بات کریں. کیا آج تک جو لوگ منہ پہ کپڑا ڈال کر پیش ہوتے رہے, جو آج تک لوگوں کو ہتھکڑیاں لگائی جاتی رہی, جو آج تک لوگوں کو گھروں میں گھس کر پکڑا جاتا رہا, وہ جائز تھا؟ وہ غلط نہیں تھا. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے.
سب کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، سب کو آئین کے تحت اور قانون کے تابع ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ شفافیت جو ہے وہ چاہے آپ کے انتخابات ہوں، چاہے آپ کے احتساب ہو، اس میں نظر آنی چاہیے۔ آپ کے فیصلے جو ہیں وہ بولنے چاہیے، فیصلے بول کے بتا رہے ہوں کہ میری یہ حیثیت ہے یا میں کیسا ہوں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر ہمیں فریڈم آف اسپیچ بھی یاد آ جاتی ہے، پھر ہمیں ہیومن رائٹس بھی یاد آ جاتے ہیں، پھر ہمیں جمہوری حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں، پھر ہمیں انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو مقدمہ ہوا ہے، میں چونکہ ادھر نہیں تھا اور میں اس کے بارے میں یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، میری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ، فواد چودھری صاحب کے ساتھ۔ وہ کبھی اچھا حسن مرتضیٰ صاحب ایک منٹ، بات یہ نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوا اب کیا ہوا، کس نے کیا کیا، مدعا یہ ہے حسن بھائی میرا نہیں، یہ اسی کے ساتھ ہی ہے، سوال ساتھ میں جوڑ لیجئے، میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں، ابھی کسی اور کے پاس نہیں جا رہی۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوتا تھا تو عمران خان صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، یہ عثمان بصرہ صاحب یہاں پہ موجودہ کہتے تھے یہ ہم نے نہیں کیا، ہم سے نہ پوچھو، ہمیں نہیں پتا کہ کون صحافیوں کے پروگرام بند کر رہا ہے، کون اٹھا رہا ہے، کون جیلوں میں ڈال رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ لطف اندوز بہت ہوتے تھے اس سچویشن سے۔ ابھی میں کسی اور کی بات نہیں کرتی، ابھی نہال ہاشمی صاحب پینل میں موجود ہیں، انہوں نے کنڈیم کیا جو بھی فواد چودھری صاحب کو کالے کپڑے میں ان کا منہ چھپا کر کے لے کر کے گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اب کون کر رہا ہے؟ اگر ابھی بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو ماضی میں کر رہے تھے تو پھر آپ لوگ حکومتوں میں آتے کیوں ہیں؟ دیکھیں قطعاً یہ ایسی بات نہیں ہے، مجھے چونکہ مقدمے کا نہیں پتا، میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں پکڑے جاتے ہیں روز کے، کوئی چھوٹ رہا ہے، کوئی پکڑا جا رہا ہے، کوئی عدالت میں پیش ہو رہا ہے، تو ان میں ایک فواد چودھری بھی ہے نا۔ فواد چودھری صاحب کا مقدمہ کوئی اتنا اہم تو نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب کو کیوں اس طرح کیا گیا، یا میں کہتا ہوں جو دوسروں کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ کیوں ہوتا رہا ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آج حکومتی ذمہ دار ہے، حکومتیں ہی پکڑتی ہیں، اور کون پکڑتا ہے؟ حکومت نے ہی یقیناً پکڑا ہوگا، پولیس نے پکڑا ہوگا، اس کی کسی ایجنسی نے پکڑا ہوگا۔ حکومت کیسے بے خبر رہ سکتی ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کے حقائق نہیں معلوم کہ ان کے خلاف کون سا مقدمہ درج ہوا ہے، کس لیے ان کو پکڑا گیا ہے۔ میں یہ عرض کر تو اور کوئی میرے لائق ہے تو بتائیں۔ بہت مہربانی حسن مرتضیٰ صاحب، اگنورنس از بلیس۔ کاش آپ تھوڑا پہلے آ جاتے تو میں آپ سے بلاول بھٹو کا جو 12 سال کے بعد بھارت جانے کا جو ٹرپ ہے اس پر بات کرتی، لیکن چلیں وہ بات کسی اور دن کے لیے رکھ لیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالی منڈے کو ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔